अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज एक बार फिर हमने आपके हर दिल अज़ीज़ औरिया मकबूल जान साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हम कोई तमहीद मैं नहीं बांधूंगा, आपके सामने तमहीद बांधना भी बड़ा अब फिर अपनी कमाईगी का एहसास होता है। जो एक्सप्रेस रफ्तार से कानून साजी हुई, कोई 53 के करीब बिल 4 दिन के अंदर अंदर पास हो गए, और उस हवाले से दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस में आज ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कोई भी बिल पास करे, भले वो आइन से और बुनियादी हुकूक से मुतसादम हो, और हम उस पर चुप बैठे रहें। आज ये उनके रिमार्क्स थे। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये जो कानून साजी जिस रफ्तार से हुई है, जिस रफ्तार से इदारों ने इख्तियारात लिए हैं, कुछ इदारों ने इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं अमलन अपने इख्तियारात, इसकी कोई नज़ीर मिलती है पाकिस्तान की सियासी तारीख में? नहीं, मेरे ख्याल है बिल्कुल नहीं मिलती। आप देखें, इन सियासतदानों से अगर पूछें कि आपने ये ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिस में तो ये हो रहा था, हमने तो सिर्फ उसको एक लीगल कवर दिया है। यानी बंदे उठाए हुए जा रहे थे, बंदे छापा भी मारा जा रहा था, सब कुछ हो रहा जा रहा था, हमने तो उसको लीगल कवर दिया। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा भोदा आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि शहर में चोरियां हो रही हैं, हमने तो कहा कि चलो ठीक है, उसको चोरों को एक लीगल कवर दे दिया जाए। या शहर के अंदर लोग जो हैं वो अपना उन्होंने फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि जिसकी 10 साल से फुटपाथ पे कब्जा है, ये उसी का हो गया, अब उसका है। या जो 4 दिन पहले, तो इस तरह का भोदा आर्गुमेंट दिया जा रहा है, इसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब कल को आप कहेंगे जी, इससे तकरीबन आज जो रिपोर्ट पेश हुई है 9,000 के करीब हो गए, 9,800 के करीब मिसिंग पर्सन हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कल आप उसको भी एक कानून बना दें कि जो बंदा जो है 1 साल से ज्यादा मिसिंग है, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज मिसिंग, ही शुड बी कंसिडर्ड एज डेड। अच्छा, उसमें एक और बड़ी ज़रूरी बात, जो हमारे अक्सर लोग जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो एपोलॉजिस्ट हैं इस निज़ाम के, कि जी पहले भी होता रहा है, कि पहले तो गलत काम होता रहा, आप हम गलत काम कर रहे हैं, हम उसकी तरफ इशारा ना करें क्योंकि पहले भी हुआ है। यानी इस गलत काम को जवाज़, पहले के गलत काम को अपने गलत काम का जवाज़ बना रहे हैं। आप समझते हैं कि ये भी बहुत एक ख़तरनाक ट्रेंड है हमारे मुआशरे में? डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं इस पूरे 1 साल के अंदर कि जिसने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को गिरा के रख दिया है। मैंने आपसे कहा ना कि लीगल कवर कभी किसी ने इससे पहले इस तरह नहीं दिया था। हमेशा यही होता था कि एक अमेंडमेंट करवा लो, मार्शल लॉ आ जाए, फिर वो इकट्ठी इकट्ठी सारी 8th अमेंडमेंट उसकी दे दो, ज़ियाउल हक की दे दो, ज़ियाउल हक का नाम दे दो, 17th अमेंडमेंट जो है मुशर्रफ को दे दो, आइन के लेवल पे होता था। लेकिन एक सिटिंग असेंबली जो कि किसी भी मार्शल लॉ के बगैर वजूद में आ रही हो, वो असेंबली कभी भी इस तरह का लीगल कवर नहीं दिया गया जिस तरह इन्होंने दिया है। आप खुद सोचे ना, अंग्रेज ने 1922 के 23 में आया, 24 में आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तमाम तर चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पड़ोसी मुल्क में खत्म होती चली जा रही हैं। हमने उसको आके दोबारा यहाँ पर उसको दोबारा निकालने की कोशिश की, उसको अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें इस तरह की चीजें। तो जवाब दे दिया गया कि नहीं, ये काम तो होता है। असल मसला खतरनाक ट्रेंड बुनियादी तौर पर ये अच्छा हो क्यों रहा है? हो बुनियादी तौर पर इसलिए रहा है कि पाकिस्तान के इस 1 साल के अंदर एक बात तो गुल साहब, आप दिल पे हाथ रख के पाकिस्तान का कोई बंदा जो कि वाकई सच बोलता है, उससे आप पूछें कि क्या पाकिस्तान में आइन एग्जिस्ट करता है, तो कहेगा नहीं करता है। जिस दिन 14 मई गुजर गया था, उस दिन पाकिस्तान में आइन दफन हो गया था। तो उसके बाद आपको जवाब नहीं बचा। उसके बाद क्या पाकिस्तान में कोई अदालती निजाम जिंदा है? तो 14 मई को अदालती निजाम दफन हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बाला अदालत है, वो अगर अपना फैसला इंप्लीमेंट कराने के काबिल नहीं है, तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ना जिब्रील को नीचे उतारना है इंसाफ करने के लिए, ना इजराइल को उतारना है कि तुम गर्दनें काटो, ना किसी और फरिश्ते को उतारना है कि ताकि काम करो। ये दोनों चीजें पाकिस्तान की धड़ाम से गिरा दी गई, और इस दोनों में खिलखिला के हंसते रहिए हमारे पॉलिटिशियन। आप सोचें, कोई एक बंदा ऐसा था कि जिसने जस्टिफिकेशन ना दी हो उस 14 मई के उसके लिए, कोई एक।
نہ آپ کے پیپلز پارٹی میں، نہ آپ کی نون لیگ میں. قوم پرست، میں تو ان پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ جمہوریت کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کے والدین جو تھے کلات پبلشرز کے اوپر محفل لگتی تھی. یہ محمود خان چکزئی کے والد اور غوث بخش بزنجو اور اس کے بعد عطا اللہ مینگل اور گل خان نصیر، کیا جمہوریت کی باتیں ہوتی تھی، کیا رول آف لا کی باتیں ہوتی تھی، کیا اولادوں کے. ان لوگوں نے تو قربانیاں دی ہوئی تھی. کوئی ایک کسی نے کہا کہ نہیں، سب نے جسٹیفائی کیا اس سارے معاملے کے اندر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ایک سال کے اندر جو لوگ تھے نا، جن کو پتا تھا ان کا اصل ورتھ کیا ہے، ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے مفاد کی صورتحال کیا ہے، اور انہوں نے ان کے مفاد کو خاص طور پر ہٹ کیا. اب مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اچھا، اس میں میں قطع کلامی معاف، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی اچھا خاصا کردار بنتا ہے؟ تاریخ جب مورخ جب تاریخ لکھے گا تو یہ کہے گا کہ انہوں نے بھی درمیانی راستہ اختیار کیا. اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نوٹسز جاری نہیں کی، کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا، بلکہ شاید اپنے ستمبر میں ہونے والی ریٹائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے محاذہ رائی سے گریز کرتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کر لیا. دیکھیں، اگر عدالت ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت نہیں ہے. اصل میں یہ طرح ڈالی تھی، یہ روایت ڈالا تھا جسٹس منیر نے. آپ فیصلہ پڑھیں نا، وہ جو فیصلہ اس نے لکھا ہے جس میں اس نے لا آف نیسیسٹی کو ڈسکس کیا، اس میں ایک فکرہ بڑا کمال کا ہے کہ the court should decide in a manner that it should be implemented. جو یہ کتنا خوفناک فکر ہے کہ یعنی مصلحت والا آپ کہ فیصلہ آپ کریں. ایسے فیصلے کریں جن پہ عمل درآمد ہو سکے. یعنی اگر آپ کو 4 گنڈے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، تو کورٹ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی گنڈوں کا راج ہو چکا ہوا ہے پاکستان. دیکھیں، آپ نے 14 مئی کے بعد 15 16 17 مئی ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس پہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، بھلے آپ گھر چلے جاتے. پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کا نام رہ جاتا کہ آپ نے کچھ کیا. جسٹس سمدانی بڑے مننی سے پتلے سے آپ ملے ہوں گے، ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے ضمانت کی تھی. آپ سوچیں کہ مجھ سے بھی چھوٹا قد اور مجھ سے بھی کمزور طرح کی صورتحال تھی، لیکن جسٹس سمدانی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کے دور میں کوئی آج تک مختلف دور نہیں تھا. میں نے تو وہ لاہور فورٹ سے وہ ڈینجن صاف کیے تھے، تو مجھے اس کے اندر جو کالونی کے لوگ تھے وہ چیخوں کی باتیں اور کہتے رات ہم سو نہیں سکتے تھے، اور کیا خوفناک صورتحال تھی اس وقت. تو اس زمانے میں ایک جج کا کھڑے ہو جانا اور اس کا کہنا، پھر ایوب خان کے زمانے میں جسٹس کیانی کا کھڑے ہو جانا. آپ سوچیں کہ بھٹو کے دور میں ہائی کورٹ یہ کرتی تھی، ایک ظہور اللہ کے خلاف کیس ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کیسوں میں بھی ضمانت ہے، اور آئندہ اگر گزشتہ ہو گیا، آئندہ اگر کئی سال تک اگر تا قیامت بھی اگر کوئی اس پہ کیس رجسٹر کرو گے، اس میں بھی ضمانت ہے. تو یہ بڑا خوفناک فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد ظہور اللہ کو بھی گرفتار کرنے کی جرت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے بعد وہ بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے. میرا خیال ہے ہمارا یہ توقع تھی کہ عمر عطا بندیال تاریخ میں اپنا نام لکھوا کے جائیں گے، لیکن وہ بھی جسٹس منیر والی مصلحت کا شکار ہو گئے کہ ایسا فیصلہ کریں جس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے. ہے تو ویسے حقیقت پسندی کی بات، لیکن اگر آپ حقیقت پسندی کو سامنے رکھیں تو پھر اس میں قانون آئین تو پھر بالکل سمجھے کہ وہ مائنس ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے، ان کی تو چلیں مثال ہم رکھتے ہیں، ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب، کیا کسی ایسے سویلین وزیر اعظم کی مثال ملتی ہے جو کہ کہتا ہو کہ میں جمہوری ڈیموکریٹ ہوں، جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتا ہوں، اور پھر اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دوسرے اداروں کی تعریف میں وہ اتنے کلابے ملا دے کہ جیسے اس سے زیادہ وفادار پاکستانی، محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے 8 سال تقریباً پروونشل سیکرٹری کے طور پہ کام کیا ہے. اس سے پہلے بھی جب وہ اپوزیشن سے میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کا شرف لندن میں بھی حاصل ہوا ہے. شہباز شریف کی نفسیات بڑی عجیب و غریب ہے. شہباز شریف جو ہے وہ اپنے والد کی کرم نوازی اور مہربانی سے وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور وہ تمام وعدے وعید توڑ کے ان وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور ان کے اندر ایک ریس ہمیشہ سے اپنے بھائی کے بارے میں رہی ہے.
وہ بار بار اپنا دبے لفظوں میں اس کا گلہ بھی کرتے تھے. کئی دفعہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہوں تو جلسہ جو ہے اس میں 1000 سے زیادہ نہیں ہوتا, بڑے میاں صاحب کا جلسہ لاکھوں میں جو بار بار کہیں نہ کہیں NDG محفل میں ذکر کر دیا کرتے تھے, اور جس سے لوگ آگے پھر بات کھلاتے بھی تھے. گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بھی نام کہیں نہ کہیں آ جائے. ان کے اندر ایک ایمبیشیس صورتحال بہت زیادہ ہے. نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھر گیا ہوا ہے نا, اس لیے اب وہ کچھ زیادہ خواہش 3 دفعہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں, تاریخ میں نام بن گیا ہے, جو کچھ بھی ہے, ایج کی بھی صورتحال ہے. ویسے بھی نواز شریف کا سٹائل جو ہے نا وہ ہیپی گو والا سٹائل ہے. کنسنٹریشن 2 دن 2 گھنٹے 2 منٹ 4 منٹ سے زیادہ میٹنگ میں ان کی ہوا نہیں کرتی تھی, فوراً کسی اور طرف گفتگو ہو جاتی تھی تو. لیکن یہ تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ اور سارا کچھ اپنا, اور یہ سمجھتے بھی یہ تھے کہ میرا کام کی وجہ سے نا نون لیگ جیتتی ہے. تو گزشتہ تقریباً اس صدارت پہلے تو ان کو آفرز ہوتی تھی, لیکن والد کی زندگی میں یہ کام نہیں کر پاتے تھے. والد ان کو روک لیتے تھے, بلکہ میں ذاتی طور پہ کچھ ایسے چل رہے میں ان کو جن کو بہت ان کو تکلیف تھی کہ ان کے والد نے ان سے یہ والا کام بھی کروا دیا, وہ کہ بہت جس وہ نہیں مانتے تھے. تو والد کے سامنے چونچرا نہیں کر سکتے. پھر بڑے بھائی کی بھی صورتحال ایسی ہی تھی خاندان کے اندر. لیکن ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے راستہ بنا لیا ہے, اور میری اطلاع یہاں تک یہ ہے کہ اس وقت جتنی پریشانی نواز شریف کے کیمپ کے اندر ہے اس وقت کسی اور کیمپ میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک راستہ بنا لیا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ ٹرسٹ وردی کون ملے گا آپ کو, جو اس نے صرف 3 دن کے اندر 54 لاز آپ کے لیے پاس کیے, جو کہ تسبیح ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ میرا کام تو ہے ہی نہیں, یہ تو مرشد کی عطا ہے, مرشد کی وجہ سے ہوا ہے, جو مرشد کہتا ہے وہی مجھ سے ہوتا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تو بالکل بے سر سامان آدمی. یہ خود بھی ایک جگہ لوگوں نے بتایا ہے, بلکہ ہارسز موت والی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکثر اوقات جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہتے رہتے تھے کہ بھائی صاحب کو ادھر ہی رہنے دے, ٹھیک ہے میں یہاں ٹھیک ہوں, میں جو خدمتگار جو موجود ہے, ہم جو حاضر ہیں. لیکن یہ کام تو انہوں نے چلے کر لیا, خود کو بڑا وفادار, بڑا سمارٹ, ایکٹیو انہوں نے ثابت کر لیا ہے, پھر قانون سازی بھی کر دی. اب اس کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کم از کم پنجاب تک اس کا انہوں نے گڑھا کھود دیا ہے, یا پھر محض اپنے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کی ہے, ان کو کچھ واقعی مل جائے گا؟ سر یہ ریئلائزیشن اب پنجاب کی ہر پارٹی کے اندر, آبجیکٹو سوچنے والے ہر بندے کے اندر آ چکی ہے کہ ہماری پارٹیز کی کوئی حیثیت اب رہ نہیں گئی. یہ ایک بڑا جلسہ کسی شہر میں نہیں کر سکتے اس وقت, کسی جگہ شہر کے اندر کمپین چلانے کے یہ قابل نہیں ہو سکے, پبلک ان کا صورت ہے, ان کو پوری ریئلائزیشن ہے. یہ خود اپنے طور پہ انٹرنل بات بھی کہتے ہیں پارٹی تو گئی. اور سر ایک اور بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے, آپ میں نہیں, پاکستان کے تقریباً 22 کروڑ عوام کے اندر ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے. کون نہیں آنے دے گا؟ ووٹ تو تم نے دینے. یہ ہر بندہ آپ سے کہے گا کہ یار عمران خان کو ان کو لے کے آئیں گے, وہ جی آنا تو نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہوں گے. یہ کسی زمانے میں بلوچستان میں ایک فیلنگ تھی. بلوچستان کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جس کو اس کالے پھاٹک سے چٹ ملتی تھی وہ سمجھتا میں اب جیت گیا. اب یہ فیلنگ پنجاب کے اندر بھی ایک ہو گئی ہے کہ ہمارے ووٹ کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, جن کو انہوں نے لانا ہے. اور یہ ریئلائزیشن سیاستدانوں میں تو بہت عرصے سے تھی کہ ہمارے لیے منور بھی کیا جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی دنیا نہیں بدلی, یہ اسی خول کے اندر موجود ہے. اچھا, انہیں مطلب جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, بلکہ اعتماد نظام پہ ہے. آپ مجھے سر کسی ایک پارٹی کے ایسے آدمی سے بتائیے کہ جو واقعی آبجیکٹو گفتگو کرتا ہو, اس سے کہ میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا, بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تو وہ یقیناً آپ سے کہے گا ہم کسی اوقات میں نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, میرے کئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم حلقوں میں جاتے ہیں, لوگ ہم سے بات نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں ایک حلقے میں ایک بندہ گیا ہوتا, کہتا کہ میرے 15 گاؤں ہیں میری برادری کے. انہوں نے کہا آپ برادری کو چھوڑو, اب ہم کسی اور کو یہاں ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیں گے آپ کے لیے. میں پارٹی کا بھی نام نہیں تھا بندے کا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب ہم انہی کے سہارے چلنا ہے, اسی بیساکھی کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ مجھے افسوس ان پہ ہوتا ہے, وہ سارے لوگ جو اتنے بڑے بڑے نام تھے ڈیموکریسی کے, رول آف لا کے, شہری رحمان ہم ان کو اس زمانے میں پڑھتے چلے آ رہے تھے. کس زمانے سے؟
مطلب سالہ نکل رہا انہوں نے ہے. پارلیمان میں کھڑے ہو کے جو بیان دیا ہے جب یہ بلز آئے ہیں، جی ہاں خصوصی اختیارات جو آفیشیل آرمی سیکریٹ ایکٹ میں جو تبدیلیاں ہوئیں، اس پہ چونکہ بڑا شدید اعتراض ہوا، سینٹ میں بھی اس پہ ابھی وہ تنازع بن گیا ہے. تو جب بہت شور شرابہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں بھی اس پہ اعتراض ہے، لیکن ہم نے انہیں بنایا، ابھی آپ اس کو ہو جانے دیں، دوسری اسمبلی آئے گی تو اس کو ختم کر دے گی. میں تو اس کو سن کے اصل میں ششدر رہ گیا کہ وہ لوگ جن کے ہماری کولیگ ہیں، بڑا اچھا لکھتی تھیں، انٹلیکچوئل ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہ معلوم کس مصلحت کے تحت، کس مجبوری کے تحت آپ کے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ ابھی آپ صبر کر لیں، اس قانون کو ہو لینے دیں، اگلی اسمبلی آئے گی وہ ختم ہو جائے گا. رضا تو ربانی. جی رضا ربانی صاحب نے کل وہ اچھا کام کیا کہ انہوں نے سب کے سامنے وہ بل پھاڑ ہی دیا. پھاڑ دیا. میرا خیال ہے ان کا پھر اب صبر کا پیمانہ واقعی پھر لبریز ہو گیا تھا، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے. لیکن اس کا آپ بتائیے، ایک اور کسی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دراصل یہ ایک فکس میچ تھا کہ جس میں پیپلز پارٹی عملاً خود کو ڈسوسیٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور رضا ربانی صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ چال چل دی. آپ کچھ اتفاق کریں گے اس سے؟ یہ ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ابھی تک یہ ریئلائزیشن میں ہے کہ ان کا کچھ نہیں جانا. انہوں نے سندھ کو جس طرح اپنا سٹرانگ ہولڈ بنا دیا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو لیک لسٹر ایٹیچیوڈ ہے کہ جاتے ہی نہیں تھے، کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی، اپنے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے زرداری کا جو ہے انرشیا وہ بریک نہیں ہو سکا، وہ سرکل وہاں پر قائم ہے. تو وہ سمجھتے ہیں سندھ تو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ تو ہماری امپائر ہے. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بناتے، پہلے ہم کون سا بنا رہے تھے، کے پی کے میں نہیں بناتے پہلے بھی. لیکن ان کو تکلیف ہوئی ہے جو بلوچستان والی ہوئی ہے، کیونکہ بلوچستان میں سرداری صاحب جو ہیں بینگ بلوچ، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس اپنا رکھتے تھے، خصوصاً لسبیلا کے علاقے میں، اور اس کا تاکہ خزار کے کچھ جگہوں پہ اور نصیر آباد کے اس جگہ پہ زرداری صاحب اپنا انفلوئنس رکھتے تھے. لیکن وہ باپ پارٹی بھی یہیں سے آتی ہے، کہ مین کور بلوچ علاقے سے نہیں آتی. لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ترب کا پتہ پھینک چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں اب بہت زیادہ جو ہے وہ کر سکتا ہوں. لیکن سر میری ایک اطلاع اور ہے، اور وہ بڑی عجیب و غریب اطلاع ہے، اور جو لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ، دیکھیں ایک ہوتی ہے بات پھیلانی پبلک کے اندر، بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جس دن یہ کیئر ٹیکر حکومت جائے گی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، جو امیج ڈیمیج ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کو ریسٹور کرنے کا کہ فوراً ان کے کیس کھول دیے جائیں اور ان کی شامت آ جائے. یہ وہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف جگہوں میں باتیں پھیلا رہے ہیں. میں خود یہ سن رہا تھا، یہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم حکومت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، اور اب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو ایک ٹیشو کی طرح اس کو فارغ سمجھا جائے گا. کیونکہ میرے ساتھی جو ہیں جونیئر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اور نیب کے لیول پہ یہ رول دے بھی دیا گیا ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ، اگلے مرحلے کی تیاری کریں، اگلے مرحلے کی تیاری کرو. کیونکہ اچھا ظاہر بات ہے بیلنس اسٹرائک ہو جائے گا نا جی، کہ یہ تو جناب صرف عمران خان نہیں ہے، یہ ہر بندے کے خلاف ہیں، اور یہ بہت محب وطن لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ ہے. تو یہ جو چیز آئے گی نا، اس سے ایک پرولونگ کرنے کی بھی بات بن جائے گی، باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. تو لیکن غلط ہو رہا ہو، جو بھی ہوگا غلط ہوگا. جی چلیں یہ بتائیے گا کہ اس ملک میں ہم آپ عمریں گزر گئیں، بڑے ہم نے قوانین دیکھے. توہین رسالت کا تو قانون بالکل ہونا چاہیے تھا، بہت عرصے سے موجود ہے بلیس. پھر ایک توہین عدالت کے بھی قوانین ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین مسلح افواج کا بھی قوانین، ابھی تازہ ترین جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ آ گیا ہے، توہین پارلیمان کا بل بھی آ چکا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان صرف ان مخصوص اداروں کے لیے ہے، ان عوام کے حقوق کا یا ان کی جو عزت ہے، ان کی جو روز یہاں پہ توہین ہوتی ہے، اتنے برسہ برس سے ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ دراصل صاحب ذاتی مثال دینا بڑی غلط ہوتی ہے، لیکن میں ذاتی مثال جان دوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ رواج گزشتہ تقریباً 75 سال سے ہے. توہین کی اس کی بات چھوڑیں، جس کے پاس جو زمین آ گئی ہے سرکار کی، اس نے کہا ہے میں اپنے بانٹ دوں. ریلوے کی زمین ہے، اس سے انسانوں کی بات نہیں کرتے، قوم کی بات نہیں کرتے، ریلوے کی زمین ہے، ریلوے والوں نے کالونی بنائی، بانٹ دی.
PIA کی زمین ہے اس نے بانٹ دی, کالونی بنا کے بانٹ دی, پوسٹل نے بانٹ دی, افواج کے پاس کنٹونمنٹ کی زمین تھی, انہوں نے کالونی بنائی, پلاٹ دیے, حالانکہ تقسیم نہیں کیے جا سکتے تھے. ریونیو کہتا ہے, لا کہتا ہے کہ the land which has been allotted for such a purpose, if it is not used for that purpose, it should be automatically reverted back to the provincial government. لیکن نہیں ہوئی, بیوروکریٹس نے زمینیں جو ہیں الاٹ کی. آپ خود سوچیں, میں سیکٹری انفارمیشن تھا, یہ جو جنگل ہے کاٹ کے جب صافی کالونی بنائی گئی ہے اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر, اور آپ حیران ہوں گے, جو آخری یہ تھا کہ جناب ہماری انڈر گراؤنڈ بھی بنایا جائے اور ہمارے 3 لاکھ سے اوپر نہ لیا جائے, اور پھر 3 لاکھ بھی جیسے جیسے اور جس نے دیے ہیں. تو یہ انسان سر اس میں سے گرو ہیں, اور وہ گرو تو ہیں, یعنی فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں. آپ یعنی کامن مین کی تو صورتحال ہی کوئی نہیں. میں نے یہ جو پلاٹ انکار کیا تھا یہی لکھا تھا کہ جس دن آپ پاکستان کی اسٹیٹ لینڈ کو 22 کروڑ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے, میرا جو حصہ آئے گا مجھے بھی دے دیجیے گا. تو لیکن وہ نہیں کرتے نا. یہی وجہ ہے کہ انسان کی توہین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کامن مین کی تو آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سو موٹو جو ہے, آپ دیکھیں عجیب و غریب, یعنی اتنی آپ نے جنگ کی, آج کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے سو موٹو کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے تو جوڈیشل سسٹم کے اندر بڑی بات ہوتی ہے, غلط بات ہوتی ہے, سو موٹو واز دا اونلی ریلیف. عام جج کو جتنا یہ دبا سکتے ہیں سوچ نہیں سکتے. صرف یہی ہوتا ہے کہ یار چیف جسٹس پاکستان کا کم از کم اس کو دبا تو نہیں سکیں گے نا عام آدمی کو ریلیف ہے. دیٹ واز دا اونلی ریلیف اویلیبل فار اے کامن مین, اگر کوئی صحیح انسانوں کی طرح استعمال کرے. ورنہ آپ دیکھ لیں جو کچھ جج دلاور کر رہا ہے یا جو دوسرے جج کر رہے ہیں یا جس طرح ہو رہا ہے, عام جج کو تو بڑے آرام سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, یعنی اتنی ساری اس کو کہتے ہیں ایبریشنز کے, اتنے یعنی نارمز کے خلاف کام ہوئے ہیں گزشتہ چند مہینوں کے دوران. وہ ایاز امیر صاحب ہمارے آپ کے مشترکہ دوست ہیں, انہوں نے 29 جولائی کو ایک بڑا زبردست کالم لکھا. اس کی ابتدا انہوں نے بس اس سے کی کہ اس ملک میں اب آئین, ضابطہ, پارلیمان, قانون, اس پہ باتیں ثانوی ہو کے حیثیت کی ہو گئی ہیں. کیونکہ جب آپ کی اگر سنوائی نہیں ہوتی, جب سپریم کورٹ کا اگر حکم نہیں مانا جاتا, تو ہم آپ خود کو پھر کیوں کوڑائیں. یعنی معاملہ اب عدالتوں سے, قانون سے, پارلیمان سے بالا ہو گیا ہے. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ مستقل نہیں ہے, ہو سکتا ہے اسی میں سے کچھ بہتر حالات نکلیں. اب ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے میں لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا منرل میں رچ ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. میں کل اس پہ سوچ رہا تھا, اس پہ نا میں آپ سے اگلے نشست میں بات کروں گا کہ یہ جو منرل میں رچ ہے, جہاں پہ ہیں معدنی, جہاں پہ معدنیات ہیں, اس صوبے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس پہ نا ہم اگلی نشست رکھیں گے آپ سے میں دوبارہ. تو بہت بہت شکریہ, اور 3-4 دن کے بعد آپ سے پھر رابطہ کریں گے. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.